एपिसोड 206। जब मैं ब्रीफकेस उठाकर रेस्टोरेंट के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उस वक्त तक पुलिस कार शायद वापस आ रही थी। चारों तरफ गंभीर सन्नाटा तारी था। मैंने एक दीवार के साथ रुककर अंधेरे में अपना चेस्टर उतारकर बाजू पर डाल लिया और हेलमेट सर से उतारकर हाथ में फंसा लिया। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। अगर मुझे रास्तों का इल्म होता तो मैं किसी भी तरफ भागकर अपनी जान बचा सकता था, मगर शहर से मेरी अदम वाकफियत मुझे मार डालती थी। परेशान होकर मैं एक बार फिर कारों के हुजूम की तरफ बढ़ा। मेरे सामने एक दो नहीं, कम से कम 150-200 कारें मौजूद थीं। कई लोग फारिग होकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं था। कोई नहीं देखता था कि उनके दरमियान कौन कौन आदमी मौजूद हैं। अचानक मुझे एक अधेड़ उम्र का आदमी इस हाल में अपनी कार की तरफ बढ़ता नजर आया कि वो खुद भी बुरी तरह झूम रहा था और उसके साथ जो खातून थी वो भी लड़खड़ा रही थी। अचानक वो आदमी फर्श पर गिर गया। उस खातून ने जब देखा कि वो उसको नहीं उठा सकेगी तो उसने बड़ी बेचारगी से चारों तरफ देखा। मैं उससे चंद ही कदम दूर था। उसकी नजरें मेरी तरफ उठी। अपनी बेबसी पर तिल मिलाकर वो मेरी तरफ बढ़ी और दोनों हाथ फैलाकर बोली, प्लीज अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें, मेरे शौहर बेहोश हो गए हैं। ओह, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, एकदम से गिर गए। आप ड्राइविंग कर लेते हैं? जी हाँ, चले मैं उनको कार में डाल देता हूँ। ये कहकर हम दोनों ने उस आदमी को फर्श से उठाकर कार के अंदर पिछली सीट पर डाल दिया। ये ले चाबी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती वरना मैं आपको जहमत ना देती। बेफिक्र है, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, बैठें। ये कहकर मैंने अपना चेस्टर, ब्रीफकेस और हेलमेट पिछली सीट के नीचे डाले और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार में चाबी लगा दी। वो अपने शौहर के साथ पिछली सीट पर जा बैठी। वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। मुझे रास्ता नहीं मालूम मैडम, मेरी रहनुमाई कर दें कि आपको कहाँ जाना है। हमारा घर वेस्ट हाफ के पास है, मैं आपको रास्ता बताती चलूंगी। कार के अंदर की बत्ती शायद खराब थी। मैं कोशिश के बावजूद उस खातून को रोशनी में नहीं देख सका। अब तक मैंने उसके सरापे पर नजर नहीं डाली थी। अगरचे वो मुझसे मुखातिब थी, मगर मैं कुछ इतना उलझा हुआ था कि उसको सही तौर पर देख भी ना सका। पार्किंग लॉट में कारें इस तरह खड़ी थी कि कोई भी कार बड़ी आसानी से बाएं हाथ निकालने के बाद आगे जा सकती थी। उस वक्त तक पुलिस के कई लोग रेस्टोरेंट के अकब में आ चुके थे और ये बहुत खतरनाक बात थी। फैल्कन ने मेरे पीछे ऐसे कुत्ते लगा दिए थे जो किसी भी तरह अपने सुराग से हटने पर आमादा नहीं थे। पता नहीं कैसे वो लोग मोटरसाइकिलों की कतार तक जा पहुंचे। जल्दी उन्हें फैल्कन की मोटरसाइकिल मिल गई। अब वो अजीब तरह से चारों तरफ फैल गए थे। मेरा ख्याल है वो तादाद में 6 तो जरूरी होंगे। मैंने कुछ और लोगों को वहां से कारें निकालते देखा तो उनकी ओट में होकर मैं पार्किंग लॉट से निकलने लगा। एक एक लम्हा बहुत कीमती था। मुश्किल ये था कि मेरे पास पिस्तौल कोई ना था और ये एक तरह से अच्छा ही था, वरना मैं उन पर गोली जरूर दाग देता। उन्हें यह ख्याल ही ना आया कि मैं किसी कार में बैठकर निकल सकता हूँ। पता नहीं ये बात उनके जहन में क्यों नहीं आई। वो अगरचे मुझे अपनी वर्दियों में चारों तरफ फैलते दिखाई देते थे, मगर अब तक उनमें से किसी ने भी कारों की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं जिस कार के अंदर था उसमें मुकम्मल तारीकी थी। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अहाते से बाहर निकला, वो खातून बोली, चौक के बाएं हाथ चले, वो सड़क सीधी साहिल की तरफ जाती है। गाड़ी चौक से गुजार कर मैं जैसे ही आगे निकला, एक तेज रफ्तार कार मेरे अकब से गुजरती हुई मेरी कार के सामने चलने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर अपनी रफ्तार सुस्त करता जा रहा है। उस कार का ड्राइवर बड़े मायनेखेज अंदाज में पिछली बत्ती को कभी जला देता, कभी उसकी रोशनी बिल्कुल ही कम कर देता। कोई आधे फरलांग तक उसने मुझे आगे नहीं निकलने दिया और फिर जैसे ही बड़ा चौक खासा पीछे रह गया तो उसके ड्राइवर ने कार मेरे बाएं हाथ कर दी, इस तरह जैसे वो मुझे सड़क के किनारे पहुंचाकर मेरी कार रोक देना चाहता हो। वो खातून भी सूरत हाल से सख्त बदहवास हो गई थी। किसी और गाड़ी का दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था। बिलाखिर मैं नरके में फंस कर रह गया। दूसरी कार जरा तिरछी हुई और उसने फिर मेरा रास्ता बंद कर दिया। मैंने मजबूर होकर ब्रेक लगा दिए। हे, ये क्या हरकत है? मैंने खिड़की से सर बाहर निकाला और ड्राइवर को डांटा। मुझे उसकी हरकत पर सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर अभी वो कोई जवाब न दे पाया था कि उसकी अकबी सीट पर से एक आदमी उठा और तेजी से मेरे करीब आन ठहरा। मिस्टर गयास, तुम सख्त खतरे में हो, मेरे साथ चले आओ और ये गाड़ी इधर ही छोड़ दो, जल्दी करो। उसका लहजा बहुत ही भारी भरकम था। मगर ये खातून क्या करेंगी? इन्हें ड्राइविंग नहीं आती। क्या कह रहे हैं ये साहब? उस खातून ने सर आगे निकाल कर कहा। उसके बालों से अजीब तरह की महक उठ रही थी, जिसका मुझे पहली बार एहसास हुआ। उठ जाओ, ये खुद देख लेंगी, कोई ठेका नहीं ले रखा तुमने, आओ। मैं उसके लहजे की तुंदी और तेजी देखकर हैरान हो रहा था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसने बाएं हाथ में एक हल्का सा पिस्तौल थाम रखा था, जिसे वो मुझसे और उस खातून की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। आओ, जल्दी करो। मगर मेरा ब्रीफकेस? वो भी ले लो, मगर जल्दी करो। अजीब पागल आदमी हो तुम, वक्त बिल्कुल नहीं है। ये कहकर उसने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। मैं अभी अपनी चीजें उठा ही रहा था कि मैंने देखा उस खातून की गुद्दी पर उसने पिस्तौल का दस्ता दे मारा और वो बेचारी मेरे देखते ही देखते बेहोश हो गई।
میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا تھا. اس نے کسی خاص مقصد کے تحت ان کو میرے پیچھے بھیجا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے دوست ہیں یا دشمن. پھر بھی مجھے ان پر اعتبار کرنا ہی پڑ رہا تھا کہ صورتحال بہت ہی غیر واضح تھی. میں تھانے کے حوالات سے بھاگ نکلا تھا. مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی. وہ اس خاتون نے بلا ارادہ فراہم کر دیا تھا، مگر وہ دونوں اچانک ہی میری راہ میں آ گئے تھے اور مجھے ان کی بات مان لینے میں ہی عافیت نظر آتی تھی. وہ خاتون پستول کی ضرب سہ نہ سکی اور اپنے شوہر کی طرف لڑک گئی. اس آدمی نے کار کے دونوں دروازے بند کیے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گاڑی کے پچھلے حصے میں جا بیٹھا. ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی کی رفتار 60-70 تک پہنچا دی. میں ابھی تک سمجھ نہ سکا تھا کہ وہ ہیں کون، مگر اتنا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں، اتنے طاقتور اور اتنے تیز رفتار کہ ہمہ وقت ان کی نگاہیں ہر اس بات پر جا پڑتی ہیں جو ان کے حوالے سے شہر میں کہیں بھی ہو رہی ہو. انہیں معلوم تھا کہ میں تھانے سے نکل آیا ہوں. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں کس گاڑی میں کس روپ میں جا بیٹھا ہوں، اور وہ اس قابل تھے بھی کہ آنن فانن میرے تعاقب میں لپک سکتے. ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا اور ان کی برق رفتاری نے مجھے حیران کر دیا تھا. میں نے کار کا گہری نظر سے جائزہ لیا. اس کے اندر کی آرائش احساس دلاتی تھی کہ وہ کسی بہت ہی صاحب حیثیت شخص کی کار ہے، اور اس کی سیٹیں کچھ ایسی تھیں کہ وہ خالصتاً پولیس کا رنگ ظاہر کرتی تھیں. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جہنم میں. دیکھتے نہیں پولیس تمہارے تعاقب میں آ رہی تھی. انہوں نے وہ موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی ہے جس پر تم سوار تھے. مگر میں پوچھتا ہوں کہ تم ہو کون اور یہ معاملہ کیا ہے؟ میں صرف تھانے سے بھاگا ہوں، چور نہیں ہوں میں. یہ میں نے کب کہا؟ یہ کار، یہ تو مجھے کسی پولیس افسر کی معلوم ہوتی ہے. تمہارا مشاہدہ بہت تیز ہے. آئی لائک یو فار اٹ. لو سگریٹ پیو. اس نے ایک سگریٹ سیدھا میرے لبوں میں پھنسا دیا. یہ کار تمہیں کہاں سے ملی؟ زیادہ مغز مت کھپاؤ، تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے. چیف نے کہا تھا کہ اسے ہر حال میں پولیس کے نرقے سے نکالنا ہے. مگر کون چیف؟ میں کسی چیف شیف کو نہیں جانتا. تم بہت الجھے ہوئے ہو، اطمینان سے بیٹھو، ہم تمہاری چربی نہیں نکالیں گے. نام کیا ہے تمہارا؟ اولیور. اولیور کرامویل. میں نے ایسے ایک تاریخی نام لے دیا. وہ ہنسنے لگا. تم آدمی سمجھدار ہو، تمہیں بچا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے. تم نے اب تک میرے مطلب کی کوئی بات نہیں کی. اس خاتون کو تم نے کیوں بے ہوش کر دیا؟ وہ ذلیل اسی قابل تھی. وہ ڈرائیونگ جانتی ہے، صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ڈرامہ کر رہی تھی. میں کوئی اتنا حسین آدمی تو نہیں ہوں. یہ تو کوئی اس سے پوچھے جو تمہیں لے کر جا رہی تھی. وہ ہر روز یہی کرتی ہے اور پھر اس مرد کی انگوٹھی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتی ہے. مگر اس کا نام کیا ہے؟ جینیفر تھروٹ. بہت مشہور ہستی ہے وہ. اس کا شوہر بہت بڑا صنعت کار ہے، مگر اسے شراب نے بالکل ہی نکما کر رکھا ہے. تو یہ بات ہے. ہاں، اور یہ اچھا ہی ہے. میرا خیال ہے اب تک اس نے کوئی 570 آدمیوں کی انگوٹھیاں جمع کر لی ہوں گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم 571ویں آدمی ہوتے. تمہارے ڈرائیور کا نام کیا ہے؟ اسے نہیں جانتے تم؟ یہ اپنا پیارا سیزر ہے. میرے منہ سے سیٹی سے نکل گئی. سیزر نے اپنا ہیڈ پہلی بار اونچا کیا. وہ ہنس رہا تھا. ہاؤ ڈو یو ڈو مسٹر گیاس؟ اس خبیث کالیے کی آواز میں افراتفری میں پہچان نہیں سکا تھا. اچھا، تو یہ تم ہو، اور شاید تم ڈاکٹر دھمن کے اشارے پر عمل کر رہے ہو. نہیں، یہ ہمارے چیف کا حکم ہے. اور وہ کہاں اس وقت؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا. بہرحال ہم نے تمہیں بچا لیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کہہ کر میں نے یوں ہی بے خیالی میں اپنا داہنا ہاتھ سیزر کے سیٹ کے دائیں پہلو میں محض سہارا لینے کے لیے پھنسا دیا، مگر میرا ہاتھ کسی گیلی چیز پر آ گیا. جب میں نے اسے باہر کھینچا تو معلوم ہوا کہ وہ سرخ ہو چکا ہے. ہیڈ کے دائیں طرف کسی کا خون لگا تھا. یہ کیا ہے مسٹر اولیور؟ او سیزر، ڈیم اٹ، تم سے گاڑی بھی صاف نہیں ہو سکتی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ کس کا خون ہے اولیور؟ بتا دو تمہیں. یہ ہم نے پیٹر ہاک کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش پیچھے ڈکی میں رکھی ہے. نہیں اولیور، یہ نہ کہو. اسے کیوں مار دیا تم نے؟ یہ سراسر زیادتی کی بات ہے. وہ ہمارے راز سے واقف ہوتا جا رہا تھا. اس نے جن لوگوں کی فہرست بنائی تھی اس میں ڈاکٹر دھمن کا نام سر فہرست تھا، دوسرا نام کفلر کا تھا، تیسرا سافنر کا، اور وہ اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کل تک شاید مجھ سے اور چیف سے بھی متعارف ہو جاتا. اس معاملے میں ابھی تک اس کا کوئی رازدار نہیں تھا. اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارے حوالے سے کس آدمی پر شبہ کر رہا ہے. اسے یقین تھا کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا ہیروئن اسمگل کرنے والوں کا گروہ ہے جسے وہ گرفتار کر لینا چاہتا تھا. یہ بات ہمیں آج شام ہی معلوم ہوئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. تو کیا وہ ہارٹن بھی کچھ نہیں جانتا؟ نہیں، وہ اپنا ہی آدمی ہے اور ہر مہینے اس کا حصہ اسے مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے مجھے وہاں سے بلا وجہ رہا نہیں کروایا. مگر وہ کب تک اپنی خیر بنا سکے گا؟ اس کی فکر مت کرو. گاڑی تیز چلاؤ سیزر، ہمیں شہر سے باہر لے جا کر اسے دفن کر دینا ہے. سیزر سنبھل کر بیٹھ گیا اور گاڑی کی رفتار اس نے 90 میل تک بڑھا دی.
بالآخر لمبا چوڑا شہر پیچھے رہ گیا. اس کی کسی بھی سڑک کا نام مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اس سڑک کا رخ مجھے سمندر کی طرف لگ رہا تھا، کیونکہ سڑک مسلسل ڈھلان بنتی جا رہی تھی. یہ کام تم کب سے کر رہے ہو اولیور؟ زیادہ باتیں مت کرو مسٹر گیاس، بس اتنی بات یاد رکھو کہ ہم سب ہمیشہ خطرے میں گھرے رہتے ہیں اور ہر حال میں ہمیں اپنی جان بچانی ہے. اس وقت تک رات کا 1:30 بج چکا تھا. سیزر نے کار ایک چھوٹی سی پہاڑی کے عقب میں کھڑی کر دی. کیا خیال ہے، یہ جگہ بہتر رہے گی کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہی ہے، آؤ ہم اسے ڈکی سے نکالتے ہیں. سیزر نے جب ڈکی کھولی تو اس کی ہوا سرکنے لگی. ڈکی میں سے پیٹر ہاک غائب ہو چکا تھا. اف، یہ کیا ہو گیا سیزر؟ وہ کہاں چلا گیا؟ اولیور نے حیرت زدہ ہو کر کہا. وہ میرا خیال ہے سر کہ وہ ابھی زندہ تھا. ڈکی بھی کھلی پڑی تھی، وہ کسی جگہ اتر گیا ہوگا. مگر تم نے تو اس کو گولی مار دی تھی نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ بچ گیا ہوگا، ورنہ ڈکی میں بند ہوتا. وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. ہمیں یہ گاڑی چھوڑ دینی چاہیے، یہ بہت ہی برا ہوا سیزر. گولی اس کے سینے میں لگی تھی، میں نے اسے خود لڑکتے دیکھا تھا. جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے سینے سے خون بہ رہا تھا، جسے میں نے رومال سے ڈھانپ دیا تھا. ڈکی میں بھی خون موجود ہے. اس کے لیے گولی کافی نہیں تھی. وہ زخمی تو ضرور ہوا، مگر موقع ملتے ہی فرار ہو گیا. میرا خیال ہے جب ہم نے مسٹر گیاس کو روکا تو وہ اسی وقت ڈکی سے نکل بھاگا. یہ تو بہت ہی برا ہوا سیزر. کوئی بات نہیں، اس سے ہم نمٹ لیں گے. تم گاڑی کو سیدھا میرے گھر لے چلو. ٹھیک ہے اولیور، یہی بہتر ہے. یہ کہہ کر اس نے گاڑی پھر سڑک پر چڑھا دی. واپسی پر اس کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی تھی. کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم پھر اسی بستی میں جا پہنچے ہیں جہاں دھمن کی رہائش گاہ تھی. مگر سیزر نے اس کے گھر کا رخ نہیں کیا. گاڑی کو مختلف راستوں سے گزارتا ہوا وہ ایک بنگلے کے سامنے جا ٹھہرا. اس نے باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پھر گاڑی اندر لے جا کر گیراج کے سامنے کھڑی کر دی. تم گاڑی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اچھی طرح اس کو دھلوا دو. 1 مہینے کے لیے تمہارے گیراج میں بند رہے گی. بعد میں اس پر نیا کلر کروا دیں گے. مگر ہاک تو اسے پہچان لے گا. اسے تو ہماری صورتیں بھی شاید یاد ہوں. نہیں، گولی ہم نے اس پر فاصلے سے چلائی تھی، اور جب ہم نے اسے کار میں ڈالا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا. اسے ہمارا حلیہ یاد نہیں ہوگا، بے فکر رہو. اولیور نے اسے تسلی دی اور مجھے ساتھ لے کر وہ کوٹھی کے اندر چلا گیا. حیرت ہے کہ اس نے کسی کو اٹھانے جگانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. عقبی حصے کا ایک دروازہ کھول کر وہ اندر جا پہنچا. میرے پاس یہ 3 کمرے ہیں. مالک دوسرے حصے میں رہتا ہے. ایک گیراج اس نے مجھے دے رکھا ہے اور یہ کمرے میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ اس کی وجہ تم جانتے ہی ہو. ویسے بھی مجھے دیہات کا ماحول زیادہ پسند ہے. دیکھا نہیں کتنا سرسبز علاقہ ہے یہ. میرا خیال ہے دھمن بھی ادھر ہی کسی جگہ رہتا ہے. نہیں بھائی، یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ دراصل یہ علاقہ بالکل اسی علاقے جیسا ہے جس میں دھمن رہتا ہے. تم یوں کرو کہ اس کمرے میں سو جاؤ. تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ نہیں، میں بس اب سو جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آؤ ادھر. مجھے بھی سخت نیند آ رہی ہے. میں اس کمرے میں سو جاتا ہوں. کچھ ہی دیر بعد ہم الگ الگ کمروں میں بند ہو کر لیٹ گئے. نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کچھ سوچ نہ سکا اور جلد ہی نیند کے سمندر کی تہہ میں بیٹھتا چلا گیا. صبح جب میں سو کر اٹھا تو سورج اس وقت تک خاصا اونچا اٹھ چکا تھا. گھڑی 10 بجا رہی تھی اور اولیور ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھا. اسے جگائے بغیر میں غسل خانے میں جا گھسا. وہاں سے فارغ ہو کر میں باہر برآمدے میں جا بیٹھا. وہاں اولیور نے اپنے آرام کے لیے کرسیاں بچھا رکھی تھیں. برآمدے کے سامنے ہرا بھرا لان تھا. سامنے کے حصے میں ایک دیوار کھینچ دی گئی تھی جس میں سے گزرنے کے لیے ایک دروازہ رکھا گیا تھا. ہاکر اخبار پھینک چکا تھا. اس کو گیٹ کے قریب سے اٹھا کر میں نے سگریٹ سلگایا اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا. میرے مطلب کہ اس میں کوئی خبر نہیں تھی. میں نے اخبار قریب رکھی چھوٹی میز پر ڈال دیا. اچانک لان کے بیچ میں بنی دیوار میں لگا چھوٹا سا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. اس دروازے کے کھلتے ہی لان میں بہار سی آ گئی. سرخ رنگوں میں ملبوس ایک لڑکی اس میں سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میری طرف بڑھی. اس کے سراپے پر میری نظریں گڑ کر رہ گئیں. اس کے ترشیدہ بال بہت ہی حسین انداز میں چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے کہ اس کی پیشانی ان بالوں میں چھپ گئی تھی. رنگ بھی اس کا سرخ تھا. وہ میرے سامنے آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، وہ اولیور کہاں ہے؟ اور آپ کون ہیں جناب عالی؟ اس کی آواز سن کر میں کرسی سے اٹھ گیا. مثلاً آرا کے بعد وہ دوسری لڑکی تھی جس سے میں مروب سا ہو کر رہ گیا تھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سے بلب چل رہے تھے. میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا. میں نے کہا، آپ خیریت سے تو ہیں؟ جی، میرا نام غیاث احمد ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں، میں بالکل خیریت سے ہوں. وہ بے ساختہ ہنس دی اور میرے پاس سے اٹھ کر سیدھی اس کرسی پر جا بیٹھی جہاں سے میں اٹھا تھا. کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا؟ میں؟ پتہ نہیں، شاید دیکھا ہوں میڈم، مگر آپ جیسی آج تک نہیں دیکھی. آپ کس ملک سے آئے ہیں؟ میں امریکہ کا باشندہ نہیں ہوں. وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں جناب عالی. میں پاکستان سے آیا ہوں جی. دراصل لاہور کا رہنے والا ہوں. پاکستان کا نام میں نے سنا ہے، وہ جو انڈیا کے ساتھ والا ملک ہے. جی، میں وہیں سے آیا ہوں. میں ابھی تک اس کے سامنے کھڑا تھا. یہ اولیور کہاں ہے؟ وہ ابھی تک سویا ہوا ہے.
آپ کس لیے آئے ہیں یہاں جناب عالی؟ وہ میرا دوست ہے اور بس۔ وہ کس کمرے میں سویا ہوا ہے سر غیاث احمد؟ اپنے کمرے میں جناب عالی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میرا سر فخر سے تن گیا۔ اس نے میرا نام یاد رکھا تھا، حالانکہ میں نے اسے یوں ہی سرسری طور پر بتا دیا تھا۔ آپ نے ناشتہ کر لیا سر؟ جی نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ گئی۔ آئیں سر غیاث احمد، میں آپ کو ناشتہ کرواتی ہوں، میں بہت اچھی کوک ہوں۔ وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، میں بھی اس کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ سیدھی اولیور کے باورچی خانے تک بلا جھجک پہنچ گئی، جیسے وہاں کے گوشے گوشے سے خوب واقف ہو۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ کیا واقعی ناشتہ آپ تیار کریں گی؟ ہاں، تو حرج ہی کیا ہے، آپ اولیور کے دوست ہیں اور مہمان بھی۔ پھر سے اس نے 2 انڈے نکالے، وہیں ڈبل روٹی بھی موجود تھی۔ سارا سامان چولہے کے قریب رکھ کر اس نے انڈے تلے اور انہیں بڑی نفاست سے 2 پلیٹوں میں رکھ کر میرے سامنے لے آئی۔ اس دوران وہ کچھ نہ بولی، بس مسکراتی رہی۔ ڈبل روٹی کے ساتھ اس نے کچھ کباب بھی بنا لیے تھے۔ اس نے ایک اسٹول تپائی کے قریب کھینچ کر رکھا اور خود اس پر بیٹھ گئی۔ اب شروع کریں، کیا میں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہوں؟ کیوں نہیں ریسپیکٹڈ لیڈی، ویسے میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام الزبتھ ہے، ویسے عام طور پر مجھے لزی کہتے ہیں، میرے والد کو یہی نام پسند ہے جناب۔ اگر آپ مجھے صرف غیاث کہہ کر پکاریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ ٹھہریں، میں اولیور کو جگاتی ہوں۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر برآمدے کی طرف لپکی۔ جاتے ہی اس نے دروازے پر لگی اطلاعی گھنٹی کے سوئچ پر انگلی رکھ دی اور پھر اسے بجاتی ہی چلی گئی۔ کوئی 1.5 منٹ تک اس کی انگلی گھنٹی کے بٹن پر رہی اور پھر وہ ہنستی ہوئی کمرے میں واپس آ گئی۔ اتنے میں اولیور جاگ اٹھا تھا۔ وہ اپنا گاؤن درست کرتا ہوا آنکھیں ملتا باہر آ گیا۔ وہ ہمیں دیکھ نہ سکا کیونکہ ہم باورچی خانے میں بیٹھے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے باہر؟ وہ دروازے سے نکلتے ہی چنگھاڑا۔ ہم دونوں پھر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ جب وہ سامنے کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت ہم دونوں بالکل خاموش تھے۔ اچانک اس کی نظر لزی پر پڑ گئی کیونکہ وہ کچن کے دروازے کے سامنے تھی۔ تو یہ تم تھی؟ کیا ضرورت تھی اتنی زور سے گھنٹی بجانے کی؟ میں کوئی مر تو نہیں گیا تھا؟ ارے غیاث، تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا ہے۔ اچھا، تم کالج نہیں گئی آج؟ نہیں گئی، بس کوئی روب ہے تمہارا؟ اچانک ایک بوڑھی حبشی عورت کسی طرف سے نکل کر آ گئی اور اولیور کے کندھوں کے اوپر سے باورچی خانے میں جھانک کر بولی، او مس، ادھر مسز فنلے سخت ناراض ہو رہی ہیں، گھر چلیں۔ اٹھ جائے مس لزی، وہ بری طرح گرج رہی ہیں۔ کیا مصیبت ہے؟ چلو۔ لزی کے چہرے پر سے پہلی بار مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ کرسی چھوڑ دی۔ اولیور ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ جب وہ دونوں برآمدے میں پہنچے تو لزی نے ایک بار پھر پلٹ کر مجھے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا۔ وہ تیزی سے لان میں سے گزر گئی۔ دروازہ اس نے اپنی طرف سے بند کر لیا۔ اولیور نے کہا، آؤ ناشتہ کریں، انڈے یہ خوب تلتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے میں جا گھسا اور ناشتے کے لیے میز پر بیٹھ گیا۔ یہ لزی کون ہے اولیور؟ بڑی بے تکلف ہے تم سے۔ یہ فنلے کی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور اب یہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں بہت پریشان ہے۔ کوئی اور بہن بھائی ہے اس کا؟ نہیں، اس کے سکے تو کوئی نہیں، سوتیلے ضرور ہیں۔ 2 بہن بھائی ہیں، ایک فیڈرک اور دوسری ویرونا، دونوں بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ فنلے نے کوئی 2 برس پہلے دوسری شادی کی ہے۔ فنلے کیا کرتا ہے؟ ایک دواؤں کی فیکٹری میں حصہ ڈال رکھا اس نے۔ اس کے علاوہ اس کی کچھ ٹیکسیاں بھی چلتی ہیں، خاصا مالدار آدمی ہے۔ اچھا، پر یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ ہاں، بہت سلجھی ہوئی ہے، مگر سوتیلی ماں اس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اولیور کہ تم اس دھندے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا کروں، گزارا نہیں ہوتا۔ آج اس سیزر نے ہاک پر گولی چلا کر مجھے بھی مصیبت میں پھنسا دیا ہے، ورنہ میں کسی کو جان سے مار دینے کے حق میں نہیں ہوں، مگر ہاک کے لیے چیف کا یہی حکم تھا۔ لیکن وہ تو بچ گیا ہے۔ ہاں، یہی خوف میری جان لے رہا ہے، پتہ نہیں وہ ڈکی سے کیسے فرار ہو گیا۔ وہ تندرست ہو کر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ ہم اسی کی کار میں فرار ہوئے تھے، یہی کار جس میں ہمیں سیزر یہاں لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو؟ نہیں، یہ بہت محفوظ مقام ہے پیارے، کسی کو بھی نہیں پتا کہ میرا دھندا کیا ہے۔ کیا میں لیزی سے دوبارہ مل سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ کوئی خاص بات نہیں اولیور، بس وہ مجھے اچھی لڑکی لگی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر اس کی ماں اس کو جینے نہیں دیتی۔ باپ اس کا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سمجھو 65 کے قریب ہوگا، اور بیوی نے اسے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ لز کو سوتیلی ماں کے ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ ماحول چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنا برا بھلا وہ خود سمجھ سکتی ہے، اب اتنا بھی بھولا مت سمجھو اسے۔ مسز فنلے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ویسے اس کے باپ نے جو وصیت کر رکھی ہے اس کے مطابق یہ بنگلہ لزی کا ہے، کیونکہ یہ اس کی والدہ کی ملکیت تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔